औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आखिरत का ये बलागर हम उन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो ज़मीन में ऊंचाई बढ़ाई और फख्र नहीं करते और ना ही फसाद की चाहत रखते हैं। परहेजगारों के लिए नहायत ही उम्दा अंजाम है। जो शख्स नेकी लाएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा, जो बुराई लेकर आएगा उसे ऐसे बदअमालियों करने की वजह से उन्हीं जैसे अमाल का बदला दिया जाएगा जो अमाल वो करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे रिवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट हिबा तमलीक के हवाले से जो टेक्निकलिटीज हमें सूट्स में फेस करनी पड़ती हैं उनकी बातें हो रही थी। तो बात यहां पे रुकी थी कि अगर कोई दस्तावेज यादाश्त गिफ्ट की लिखी गई है, यादाश्त ज़बानी है, तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी नहीं है। इस हवाले से PLJ 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 171 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे रही है। और अदरवाइज अगर रिटन फॉर्म में है, दस्तावेज बनी है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो इसको 17 सेक्शन जो है वो उसको मैंडेटरी कर देता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2019 CLC पेज 309 में भी हमें मिलती है। और अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉपर्टी अपने किसी एक जायज वारिस को तमलीक कर देता है तो दूसरे वारसान जो हैं वो उसकी जिंदगी में उस तमलीक को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2007 MLD पेज 75 में की गई थी। और अगर कोई तमलीक या हिबा ज़बानी है तो ज़बानी उस दावे में साबित करने के लिए आपको वक़्त, मकाम और तारीख जो भी है वो साबित करना होगा ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन के पर्सपेक्टिव में, अदरवाइज आपका दावा डिग्री नहीं होगा। इस बात को वाज़ेह किया गया 2016 YLR पेज 423 में और 2018 SCMR पेज 139 में। और अगर कोई तमलीक या हिबा मर्जुल मौत की हालत में हो गया है या अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो ऐसा दावा जो है वो रिवोकेशन में फाल करना चाहिए, उसको रद्द कर देना चाहिए। इस बात के ऊपर 2016 की एक लैंडमार्क जजमेंट है PLJ 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 919 है। याद रखिएगा कि कभी भी डेक्लेरेटरी सूट जब किया जाता है किसी गिफ्ट को साबित करने के लिए तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसके ऊपर है जिसके हक में वो गिफ्ट किया गया है, वो तमलीक की गई है। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLJ 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 177 और 2007 YLR पेज 1454 में की गई थी। उसके बाद अगर कोई फरीक उस गिफ्ट को चैलेंज करता है, कैंसिलेशन में जाता है, रिवोकेशन में जा रहा है, तो जो फरीक उसको चैलेंज कर रहा है उस गिफ्ट को, तो देन उस सूट में बर्डन ऑफ प्रूफ उस चैलेंज करने वाले के ऊपर होगा कि वो साबित करेगा कि ये गिफ्ट जो है ये वैलिड गिफ्ट नहीं था। इस हवाले से NLR 2006 SCJ पेज 664 और 2008 YLR पेज 1454 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे रही है। जैसे भी है, अगर डेक्लेरेटरी सूट है, कैंसिलेशन है, कब्जे की वापसी का जो भी मामला है, याद रखिएगा कि गिफ्ट का जहां पे मामला आना है वहां पे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ गिफ्ट हैं ना, उनके ऊपर बात होगी। उस स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ दैट जो गिफ्ट है, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, उसके बियॉन्ड ये सूट जो है वो कैसे जाएगा, उनको बुनियादी हैसियत हासिल है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2019 में अभी PLD 2019 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है पेज 22 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया है।
اور یہ جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے وہ تو لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد جو بینچ ہے وہ اس کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور NLR 2011 CLJ پیج 345 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ تملیغ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب گفٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ آخری عدالت عظمیٰ نے دے دیا نا، پھر اس کے بعد اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ NLR 2007 سیول ڈائجسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 324 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آفر ایکسپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کے بعد جو انتقال ہوا ہے گفٹ کا، وہ جلسہ عام کے اندر تصدیق ہوا ہے، سب کو پتا ہے۔ اس اپنی زندگی میں جو گفٹ کرنے والا تھا اس نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے، گفٹ ہو گیا ہے، جلسہ عام میں اس کی تصدیق ہوئی ہے، اور دین وہ چیلنج نہیں ہو سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن NLR 2006 SCJ پیج 664 میں آپ کو ملے گی، کیونکہ جب ایک بندہ ڈونر ہے، تملیغ دہندہ ہے، اپنی زندگی میں 18-20 سال زندہ رہا ہے اس تملیغ کرنے کے بعد، گفٹ کرنے کے بعد، تو وہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی گفٹ کو ریووک نہیں کیا، کینسل نہیں کیا، تو بعد میں دوسرے وارثان یا دوسرے لوگ اٹھ کے اس کو کیسے چیلنج کر سکیں گے؟ اس بات کے اوپر PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 467 اور 2007 SCJ پیج 460 میں واضح کیا گیا تھا۔ ایک بات بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر ڈونر اور ڈونی گفٹ پراپرٹی کے اندر اکٹھے رہتے ہیں تو دین پھر ڈلیوری آف پوزیشن اسپیسیفکلی تو نہیں جائے گی، آفر ایکسپٹنس ہی ثابت ہوگا، ادروائز آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2007 SCJ پیج 407 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کسی ڈونر کو گفٹ کرنے سے یا کسی جائز وارث کے حق میں تملیغ کرنے کا جو اختیار ہے اس کو اس بنا کے اوپر آپ رد نہیں کر سکتے اس کی اپنی زندگی میں کہ اس سے جو اس کے وارثان ہیں وہ محروم ہو جائیں گے، اس کی چیز ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن جو ہے PLJ 2012 پشاور ہائی کورٹ پیج 33 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ڈلیوری آف پوزیشن ثابت نہیں ہوتی ہے گفٹ کے اندر یا تملیغ کے اندر تو پھر وہ گفٹ جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا اور ریووکیشن کا کیس کافی حد تک آپ میدان مار جائیں گے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2008 YLR پیج 2215 میں ہمیں ملتی ہے۔ اگر ایک والد اپنے چھوٹے بچے کو یا خاوند اپنی بیوی کے حق میں کوئی تملیغ کرتا ہے، گفٹ کر رہا ہے، تو قبضہ ڈلیوری آف پوزیشن ضروری نہیں ہے، رجسٹریشن بھی لازمی نہیں ہے اگر بیوی کے حق میں کیا جاتا ہے تو۔ ابھی 2019 میں بھی اس کے اوپر آپ کو بہت سی ججمنٹس مل جائیں گی، البتہ یہ بیس کر رہی ہیں 2006 SCJ پیج 664 اور 2006 YLR پیج 2681 اور PLD 1991 لاہور ہائی کورٹ پیج 1399 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ جہاں تک تملیغ کا معاملہ ہے تو بھئی دوسرے وارثان کی موجودگی میں بھی کسی ایک وارث کے حق میں تملیغ کی جا سکتی ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 15 میں ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد پردہ نشین لیڈی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اس کی طرف سے اگر کوئی تملیغ کروائی گئی ہے کسی بیٹے بیٹی کے حق میں اور تملیغ اس کو سمجھائی نہیں گئی، اس کو پڑھ کر سنائی نہیں گئی، نہ ہی کوئی اس کی طرف سے کوئی اس کا عزیز و اقارب وہاں پہ موجود تھا جو اس کو سمجھاتا کہ اصل معاملہ ہے کیا، نا فار ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن ثابت ہوتی ہے، تو دین ایسی گفٹ یا تملیغ جو ہے وہ ناجائز تصور کی جائے گی، کیونکہ اس میں انگریڈینٹس جو ہیں آفر اس وقت یا ایکسیپٹنس اس وقت جب بندے کو سمجھ ہوگی تو نہیں ہوگا، نہیں کانٹریکٹ ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2015 SCMR پیج 1704
और 2016 SCMR पेज 1225, 2000 PSC पेज 1812 में, और 2004 CLC पेज 1, 2000 CLC पेज 399, और 2008 अपील केसेस पेज है 625, और 2005 SCJ पेज 75, और 2019 YLR पेज 86 में इस बात की बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन की गई थी। उसके बाद याद रखिएगा, अगर कोई बंदा अपने सगे भाई को हिबा कर रहा है, अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को वो महरूम कर रहा है, देन क्योंकि वो ऐसी तमलीक जो कि वारसान को महरूम करने के लिए की जा रही है और मर्जुल मौत की हालत में की जा रही है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत की जा रही है, या ब्लैकमेल करके की जा रही है, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन इन द रियल सेंस वो नहीं है, तो देन ऐसी जो गिफ्ट है वो रिवोकेशन में जाएगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2007 MLD पेज 50 में हमें मिलती है, और NLR 2011 UC पेज 154 भी इस बात के ऊपर भी इंटरप्रेट हो रही है। उसके बाद एक बड़ी अजीब सी जजमेंट भी सामने आती है कि बाज़ औक़ात किसी अजनबी के हक में जो किया जाने वाला गिफ्ट है वो किस तरह से रिवोक होगा, उसमें किस तरह से इंग्रेडिएंट्स डिस्कस किए जाएंगे। इस हवाले से 2008 CLC पेज 1454 में हमें इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। और अलबत्ता किसी वारिस को वरासत से महरूम करने के लिए तमलीक का सहारा लेना और वारसान को दानिस्ता तौर पर वरासत से महरूम करने के लिए ये मामला करना जो है, ये रिवोकेशन के मामले में इसको प्रिवेल करना चाहिए और रिवोकेशन होनी चाहिए ऐसे मामलात की। इस बात की इंटरप्रिटेशन जो है 2018 SCMR पेज 30 और 2016 SCMR पेज 986 और PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 15 और 2006 YLR पेज 1835 में इसकी इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगी। उसके बाद बीवी के हक में या हक महर के अवज अगर कोई गिफ्ट किया गया है तो फिर भैया उसकी रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्री की हिबे नामे की जरूरत नहीं है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1989 SCMR पेज 1871 में और PLD 1975 लाहौर हाईकोर्ट पेज 1399 में हमें मिल जाती है। उसके बाद एक बड़ा अजीब सा केस सामने आता है कि वारसान जो हैं, क्या वो उसकी जिंदगी में, जो डोनर है उसकी जिंदगी में उसकी की जाने वाली जो तमलीक है उसको चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो भाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी शख्स जो है वो अपनी होश हवास में, अपने जिंदगी में वो अगर चाहे तो अपनी जिंदगी को, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2019 YLR पेज 121 और 2007 MLD पेज 75 में भी हमें मिल जाती है। जहां तक मामला आ जाता है भाई एज ए डिफेंस आपको रिवोकेशन के मामले में, तो पहली बात तो ये है कि अगर गिफ्ट है हिबा या तमलीक की सूरत में, तो उसके अगर बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन पूरे नहीं किए गए हैं या उसको साबित नहीं किया गया है, तो फिर आपके हक में वो बात जाएगी, बतौर डिफेंडेंट आप के फेवर में जाता है। और इस हवाले से बेसिक लाहौर हाईकोर्ट की एक बड़ी पुरानी जजमेंट है PLD 1952 लाहौर हाईकोर्ट पेज 545 से ये सिलसिला चला है और आज तक 2019 के अंदर अभी YLR पेज 121 में भी इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। और उसके बाद आप ये अच्छा डिफेंस है कि अगर कोई तमलीक या हिबा जो है वो शरी वारसान को जायदाद से महरूम कर रहा है, तो जायदाद से महरूम करने के लिए जो भी तमलीक या हिबा मर्जुल मौत की हालत में किया गया है या अनड्यू इन्फ्लुएंस में किया गया है, तो वो रिवोक जो है
وہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے 1989 SCMR پیج 1390 اور 1991 MLD پیج 2707 میں ہمیں انٹرپریٹیشن ملتی ہے۔ اگر ہبہ کے تمام انگریڈینٹس فراڈ پر مبنی ہیں، انڈیو انفلوئنس کے تحت گفٹ کیا گیا ہے، تو پھر وہ ریووک ہونا چاہیے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1999 YLR پیج 2575 میں ہمیں مل جاتی ہے۔ اور اگر گفٹ کے وقت ڈیلیوری آف پوزیشن ثابت نہیں ہوتی، قبضہ ثابت نہیں ہوتا دیا جانا، تو پھر بھی ایک معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ ثابت ہی نہیں ہوگا، کہ گفٹ مکمل ہی نہیں ہوا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1980 SCJ پیج 254 میں اور PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 189 میں ہمیں ملتی ہے۔ کوئی بھی تملیک جو غیر قانونی طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، کسی انڈیو انفلوئنس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کی جاتی ہے، وہ باطل ہوتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے 2002 SCMR پیج 1938 میں آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد بعض اوقات جو تملیک یا ہبہ ہے، وہ اگر دوران مرض الموت لکھا گیا ہے اور وہ بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا جس وقت یہ تحریر کی گئی ہے، تو پھر وہ ایسی تحریر جو ہے یا ایسا گفٹ جو ہے وہ ڈیلیپیڈیٹڈ مشکوک ہو جائے گا۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2014 SCMR پیج 1181 میں بھی ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن ملتی ہے۔ اور بعض اوقات جو تحریر ہوتی ہے وہ ان رجسٹرڈ ہوتی ہے اور وہ بغیر گواہان کے ہوتی ہے، اور اگر وہ پردہ نشین لیڈی کی طرف سے تھی، ان پڑھ عورت کی طرف سے تھی، زیادہ ضعیف بندے کی طرف سے تھی، تو پھر بھی یہ آنسر تو آئے گا۔ اس حوالے سے 2016 SCMR پیج 1225 میں ہمیں انٹرپریٹیشن جو ہے ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر زبانی گفٹ تھا، تو اگر اس کا وقت، تاریخ، مقام، گواہان اور مجلس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو پھر بھیا آپ کو پتا ہے کہ ایسی اورل گفٹ جو ہے وہ ثابت کیسے ہوگی۔ اس حوالے سے 2016 MLD پیج 1535 میں آپ کو انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جہاں تک دعویٰ بر بنائے ہبہ کورٹ فیس جو کے اوپر معاملہ ہے، تو 76A یا 74C اس پہ اپلائی ہوتی ہے۔ اگر دعویٰ ملکیت بر بنائے ہبہ یعنی ڈیکلریٹری سوٹ کیا گیا ہے، تو 74A کے تحت اس کی جو مالیت ہے اس کے مطابق کورٹ فیس لگے گی۔ یہ بات کی انٹرپریٹیشن 1979 CLC پیج 867 اور PLD 1978 لاہور ہائی کورٹ پیج 1252 میں ہمیں مل جاتی ہے، اور کورٹ فیس ایکٹ جو ہے اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی فریق یاد رکھے گا کہ کینسلیشن آف گفٹ میں گیا ہے، چیلنج کر رہا ہے، تو اس کو گفٹ کو منسوخ کروانا چاہتا ہے، تو تملیک نامہ یا گفٹ ڈیڈ جو ہے جو لکھی گئی ہے اس میں جو مالیت درج کی گئی ہے اس پراپرٹی کی، اس کے مطابق کورٹ فیس ادا کرنی پڑے گی۔ اس حوالے سے 2000 MLD پیج 1611 اور PLD 1969 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 1023 اور NLR 1984 سول ڈائجسٹ پیج 59 میں اس بات کی انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے۔ ہمیں ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تملیک کے اندر پارٹی نہیں ہے اور وہ تملیک کو چیلنج کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا اطلاق نہ ہوتا ہے، تو پھر 74C اس کے اوپر اپلائی ہوگی اور مدعی کی مرضی پر کورٹ فیس کی ادائیگی کا انحصار ہوگا، کیونکہ وہ اس تملیک میں پارٹی نہیں ہے اور تملیک کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، تو پھر 74C کے مطابق کورٹ فیس اپلائی ہوگی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1993 MLD پیج 1023 میں اور NLR 1994 CLC پیج 230 میں ہمیں اس کی انٹرپریٹیشن مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہبے کی منسوخی کے اگر دعویٰ منسوخی انتقال ہے، میوٹیشن کو منسوخ کینسلیشن کروا رہے ہیں، تو 74C کے تحت کورٹ فیس لگے گی، اور 74A جو ہے جس میں جو دعویٰ استقرار حق آ جاتا ہے اس پر 74C کے مطابق کورٹ فیس لگے گی۔
اگر تو وہ کینسلیشن ہے تو 74A کے تحت کورٹ فیس، اور اگر استقرار حق ہے تو پھر 74C کے تحت جتنی وہ مناسب سمجھے، جو بھی وہ اس کی مناسب مالیت بنتی ہے اس کے مطابق کورٹ فیس جو ہے وہ لگی جائے گی اس کے مطابق۔ اس کے حوالے سے آپ NLR 2001 سیول ڈائجسٹ پیج 222 میں آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا دعویٰ جس کے اندر تملیک کو یا گفٹ کو فراڈ کی بنا پر چیلنج کیا گیا ہے تو دین اس کے اوپر 74C، کیونکہ فراڈ کی بنا پہ آپ اس کو کینسل کروانے جا رہے ہیں، کینسلیشن آف ریووکیشن آف گفٹ میں گئے ہیں، تو پھر 74C کے تحت آپ اس پہ کورٹ فیس لگائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 74C کا اطلاق ہوتا ہے مدعی کی مرضی کے مطابق کورٹ فیس جو ہے وہ آئے گی، اور فراڈ جو الیج کرتا ہے اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن 1989 MLD پیج 32 میں ہمیں ملتی ہے، اور یہ بات آج تک 2019 تک کی جو سائٹیشنز ہیں، مختلف جو پریسیڈنٹس ہیں، اس میں یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ جہاں تک کورٹ فیس کے ساتھ ساتھ کورٹ جورسڈکشن کا معاملہ ہے تو مالیت مقدمہ، کورٹ فیس اور اختیار سماعت جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہوتی ہے، یعنی مالیت مقدمہ بغرض کورٹ فیس اور بغرض اختیار سماعت ایک ہی تصور ہوگی۔ اس حوالے سے آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ایک فیصلہ ہے جو آج تک 2019 تک یہی پرویل کر رہا ہے۔ PLD 1985 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 1 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور البتہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کورٹ فیس کا جہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے یا اختیار سماعت کورٹ کا معاملہ آ جاتا ہے تو دستاویز کے اندر جو مالیت دی گئی ہوتی ہے نا، ہبے نامے میں دی گئی ہے، اس کے مطابق کورٹ فیس لگے گی، مارکیٹ ویلیو کے مطابق نہیں لگتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 2001 لاہور ہائی کورٹ پیج 3 کے اندر بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ جہاں تک لمیٹیشن کا معاملہ ہے سوٹس اور کے حوالے سے، اگر ایسے مقدمات جو ہیں آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتا ہے اور گفٹ کرنے والے کی وفات کے 6 سال کے اندر یعنی جب کاز آف ایکشن اکرو ہو جاتی ہے تو 6 سال کے اندر دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بندے کو بھی اگر فوت ہوئے 6 سال گزر گئے ہیں تو 6 سال کے اندر ہی دعویٰ ہوگا، اور آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس پہ پریویل کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی جانے والی جو گفٹ ہے یا اس کی جانے والی جو تملیک ہے آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، تو پھر آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوگا، اور 6 سال کی لمیٹیشن ہے ڈونر کی وفات کے 6 سال کے اندر۔ اس حوالے سے 1999 SCMR پیج 2226 میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور اگر فراڈ کی بنا پر آپ نے گفٹ یا تملیک کو چیلنج کرنے ہیں تو کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ جب آپ کو فراڈ کا پتہ چلا ہے کہ فراڈ سے تملیک ہوئی تھی، فراڈ کے ساتھ گفٹ ہبا ہوا تھا، تو بھائی آپ جب پتہ چلا ہے تو آپ آ جائیں۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2000 CLC پیج 463 میں، اور بعض ایسی رولنگز بھی ہیں کہ جب آپ کو فراڈ کا پتہ چلا ہے تو ود ان 6 منتھ یعنی لمیٹیشن وہ تب سے شروع ہوگی جب آپ کو فراڈ کا پتہ چل گیا ہے۔ تو اس حوالے سے PLD 1984 پشاور ہائی کورٹ پیج 86 جو ہے ہمیں گائیڈ لائن بھی فراہم کر دیتی ہے، اور 2019 تک جو ہے وہ ہمیں کافی، یعنی 1973 SCMR پیج 248 جو ہے یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی لمیٹیشن کے حوالے سے، جو گفٹ کے ہبا یا تملیک کی جو لمیٹیشن ہوتی ہے سوٹس کے اندر یعنی اگر آپ اس تکرار حق میں آ رہے ہیں، واپسی قبضے پہ آ رہے ہیں، آپ چیلنج کر رہے ہیں اس تملیک یا گفٹ کو، تملیک یا ہبے کو، تو اس میں آرٹیکل 120 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اپلائی ہو گیا،
اور اس حوالے سے 1986 CLC پیج 320, PLD 1969 سپریم کورٹ پیج 453, PLD 1971 سپریم کورٹ پیج 376 اور PLD 1975 سپریم کورٹ پیج 311 ہمیں گائیڈ لائن دے دیتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ کاز آف ایکشن اکرو ہونے کے 12-13 سال کے بعد دائر کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے تملیغ کو، تو پھر وہ ٹائم بار ہے، یعنی ود ان 6 ایئرس جو ہے آپ نے اس کو کرنا ہے. جب کاز آف ایکشن اکرو ہوا ہے تو 6 سال میں آپ نے آ جانا ہے. اس حوالے سے NLR 1980 SC جو پیج 328 ہمیں گائیڈ لائنز دے رہا ہے. یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ اگر کوشورر ہیں کسی پراپرٹی میں اور پراپرٹی آپ کے جد امجد نے گفٹ کر دی تھی یا تملیغ کر دی تھی، تو بطور اس پراپرٹی کے حصہ دار آپ اس ہبے کو یا تملیغ کو چیلنج کرنے میں آ گئے ہیں تو ہر وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. اس حوالے سے جو لینڈ مارک ججمنٹ پریویل کرتی ہے، جو آج تک 2019 تک میں بھی یہی چل رہی ہے اور یہ ریوزٹ ہو رہی ہے مختلف مقدمات میں، اس کو دیکھیے گا. 1986 CLC پیج 320 جو ہے ایسی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں یہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 میں اگر ہم لمیٹیشن پہ بات کریں، لمیٹیشن آپ کو تو پتہ ہے جی، میں تو ایک نالائق وکیل ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹیشن از دا مکس کوسچن آف فیکٹ اینڈ لا. اور 1973 SCMR پیج 248 جو ہے وہ ہمیں مکمل انسائکلوپیڈیا کی طرح ہمیں گائیڈ لائن دے دیتا ہے لمیٹیشن آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے گفٹ کے کیسز کے اوپر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اگر مناسب سمجھے تو اپنے نالج کو ضرور شیئر کیا کریں. بہت سے لوگوں کو، میرے جیسے لوگوں کو سرچ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ محسوس کریں کہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو پھر سبسکرائب کیجیے گا، نہ کیجیے گا سبسکرائب ہو جائے. اور ٹائم ویسٹ کرنے کا میں معذرت خواہ بھی ہوں گا، اور آپ مجھے انفرینڈ بھی کر سکتے ہیں اگر فیس بک پہ ہیں، اور اگر یوٹیوب پہ تو سبسکرائب کر دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.